अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे इकबाल की नज़मों के हवाले से। इकबाल की नज़मों में जो नज़्म है वो किस नौइयत का है। इस की अहमियत इस पहलू से भी है कि हमारे यहाँ जो मौलाना फ़राही, मौलाना इस्लाही और फिर गामदी साहब ने कुरान मजीद की सूरतों का जो नज़्म है उस पर काम किया है और सारी सूरतों के ऊपर जब वो तफसीर लिखते हैं ये तीनों लोग, तो उसको एक इकाई के तौर पर देखते हैं, एक वहदत के तौर पर देखते हैं, एक यूनिट के तौर पर देखते हैं। अंग्रेजी का लफ्ज़ यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में इकाई या वहदत का लफ्ज़ इसके लिए आता है। तो ये जो अल्फाज हैं ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है उसको उस पर थोड़ी सी बात मैं करूँगा। एक नुक्ता तो ये है कि जो जब हम कोई तहरीर लिखते हैं तो उसमें हमारा एक मौजू होता है। हम उस मौजू पर अपनी बात का आगाज़ करते हैं, तो हम उस मौजू के बारे में एक तमहीद बयान करते हैं, फिर उस अपने मौजू पर बात करते हैं, फिर उसके खुलासा करते हैं, वगैरह वगैरह। कई तरीक़ों से मुसन्निफ़ीन जो हैं वो अपने बात को अदा करते हैं। एक नज़्म ये है कि मैंने एक मौजू का इंतखाब किया और उस मौजू पर अपने नुक्ता नज़र को बयान करने के लिए एक तरतीब इख्तियार की। उसमें आम तौर पर जो रवायती नुक्ता नज़र है वो यही है कि एक तमहीद होती है और एक असल मतन होता है और एक फिर आखिर में खुलासा होता है। तो एक नज़्म का तसव्वुर ये है। ये जो तसव्वुर है ये यानी बाकायदा एक यानी मरबूत मजमून का हम अगर बयान करें तो वो उसकी एक सूरत ये है। अच्छा, मज़ामीन जो हैं या तहरीरें जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों को सामने रख कर लिखी जाती हैं, मुख्तलिफ ज़रूरतों के तहत लिखी जाती हैं। इसलिए हर तहरीर में एक ही तरह का नज़्म होना ये ज़रूरी नहीं। लेकिन बुनियादी तौर पर नज़्म का तसव्वुर ये है कि एक मज़मून जो है वो या एक तहरीर जो है ये जैसे कुरान मजीद की सूरत है, तो वो उसको एक मुरतब होना चाहिए, उसको अलटप नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पहले कोई बात की, फिर कोई बात कर दी, फिर कोई बात कर दी, फिर कोई बात कर दी, ऐसे नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पर कुरान मजीद के हवाले से जब हम बात करते हैं तो चूँकि हमारा तसव्वुर ये है कि कुरान मजीद की 114 सूरतें हैं, तो सूरत का लफ्ज़ बोलते ही ये ख़्याल आता है कि एक सूरत जो है उसमें कोई रब्त की, एक सूरत जो है किसी एक मज़मून या कुछ कोई कोई रब्ते मानी का कोई निज़ाम उसके अंदर होना चाहिए। तो ये तो मुख्तसर सा तारुफ है, मैं कोई बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा इस पहलू से कि भाई हम इसको नज़्म के मुख्तलिफ जो पहलू हैं या उसके जो तरीके हैं वो क्या क्या हैं। उस पर चूँकि मेरा मौजू इकबाल को पढ़ाना है तो मैं सिर्फ फ़नी जो शऊर है या फ़नी पहलू जो है उसको नुमायाँ करना चाहता हूँ। इसमें जो बुनियादी बात है वो है मानी का तसलसल, यानी एक सूरत या एक नज़्म या एक मज़मून जो है
اس میں معنی کا تسلسل ہونا چاہیے، اور اگر معنی کے تسلسل میں کوئی چیز ہمیں اس سے الگ نظر آتی ہے یا اس سے پوری طرح مربوط نظر نہیں آتی، تو ہم اس کو پھر مختلف اصطلاحات میں اس کے لیے بیان کرتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی تفسیر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ غامدی صاحب بھی، اصلاحی صاحب بھی یہ جملہ لکھتے ہیں کہ یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی کچھ آیتیں یا ایک آیت یا ایک جملہ بیچ میں آ گیا ہے۔ جملہ معترضہ جو ہے وہ کیوں آ جاتا ہے؟ وہ اس لیے آ جاتا ہے کہ وہ اس بات کی کوئی ضمنی پہلو، جو بات چل رہی ہے اس کا کوئی ضمنی پہلو یا اس کے بارے میں کوئی ضمنی معلومات اس میں ایڈ ہو جاتی ہیں، تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کا یہ جملہ معترضہ ہے۔ تو یہ جو تصور ہے نظم کا، یہ نظم میں بھی ہونا چاہیے۔ ہم جب اقبال کی نظمیں پڑھیں گے آگے، باغ درا سے بھی میں نے ایک نظم کا انتخاب کیا ہوا ہے، طلوع اسلام، اور اسی طرح آگے جا کر بھی ہم کچھ نظمیں دیکھیں گے، غزلیں بھی دیکھیں گے۔ تو نظم میں اقبال کے ہاتھ تصور کیا ہے نظم کا؟ یہ بات میں نے مختلف جو نشستیں اب ہماری چل رہی ہیں اس میں بار بار یہ بات بیان کی ہے کہ جو شعر ہے اس کا تعلق احساسات سے ہے۔ شعر میں معنی کا اثبات احساس کی سطح پر ہوتا ہے، اور اس میں وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں وہ شاید اس نقطے کو جلدی سمجھ لیں کہ جب ہم گھر میں ہمارے میاں بیوی کی کشمکش ہوتی ہے، تو اس کشمکش میں جو میاں ہے وہ چیزوں کو لاجیکلی دیکھنے کا رویہ اختیار کرتا ہے عام طور پر۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مرد احساس یا جذبات کی بنیاد پر چیزوں کے خوب اور ناخوب کو طے کرے، جبکہ عورتوں کے ہاں عام طور پر، عورتوں کے ہاں بھی خوب و ناخوب طے کرنے میں دوسرے معیارات بھی ہوتے ہیں، لیکن عورتوں کے ہاں عام طور پر، بیویوں کے ہاں خوب و ناخوب کو طے کرنے کا جو مدار ہے وہ احساسات پر ہوتا ہے، فیلنگز پر ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ جب ہم شاعری میں جائیں گے تو اس کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مضمون جو ہے وہ جب کسی نقطے کو بیان کرتا ہے تو اس میں جو اساس ہے وہ عام طور پر، یہ نہیں کہ نثر میں احساسات بیان نہیں ہوتے، وہ نثر میں بھی بیان ہوتے ہیں، لیکن نثر عام طور پر لاجیکلی چیزوں کو متعلق کرتی ہے، جوڑتی ہے، اور اس میں استدلال جو ہے اس کی نوعیت زیادہ عقلی اور تجزیاتی ہوتی ہے، جبکہ شاعری میں جو فیلنگز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور اگر اس میں فیلنگز نہ ہوں تو وہ پھر شاعری نہیں رہے گی۔ شاعری جو ہے وہ وجود پذیر ہی اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس میں معنی جو ہیں وہ احساسات کو اپنے اوپر غالب کیے ہوئے ہوں، اور جب معنی کے اوپر استدلال غالب ہو جاتا ہے تو وہ پھر مضمون بن جاتا ہے، وہ نثر ہے، خواہ وہ منظوم کلام ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو بات ہے اس کو جب ہم اقبال کی نظموں پر اپلائی کریں گے، اس کو دیکھیں گے، تو میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ اقبال کے ہاں جو نظم کا تصور ہے، نظم کے میں ربط، نظم سے یہاں مراد ربط کلام ہے، اس میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اقبال کے ہاں مضامین جو ہیں وہ شاعری میں احساسات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ایک احساس سے دوسرے احساس کی طرف بڑھنا، اس میں چھلانگ کی نوعیت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو بعض مصنفین نثر لکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ہاں بھی یہ جو چھلانگ کا لفظ میں نے بولا، جمپ کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ
ایک بات کو کرتے ہوئے دوسری بات پر جمپ کر جاتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں نے اس پر بات کی تھی کہ جب ہم جملہ بولتے ہیں تو اس میں الفاظ کا ایک جو رشتہ ہے وہ اس کے تلازم کا ہوتا ہے۔ مثلا کھانے کا لفظ جو ہے اس کے کچھ لوازم ہیں، اس کو تلازم اور لوازم، یہ ایک ہی مادے سے بنے ہوئے لفظ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ چیزیں ہیں۔ تو مثال کے طور پر کھڑکی کا لفظ ہم بولیں تو کھڑکی کے ساتھ ہوا کے آنے کا تصور، اور اسی طرح باہر کے منظر کے نظر آنے کا تصور، اور اسی طرح کسی چیز کے کھڑکی کے راستے اندر آنے کا تصور، کھڑکی کا کھلنا اور بند ہونا، یہ سب چیزیں اس کے لوازم ہیں۔ تو یہ جو لوازم ہوتے ہیں ان کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اسی چیز کو ذرا بڑا کر کے دیکھیں، بڑے کینوس پر دیکھیں تو معنی میں لوازم بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو لفظ میں لوازم ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح معنی میں بھی ایک معنی کے ساتھ جڑے ہوئے تصورات ہوتے ہیں جو اس کے لوازم ہوتے ہیں۔ تو یہ جو لوازم ہیں ان کو قائم رکھنا اور ان کو توڑ دینا، یہ دونوں چیزیں شاعری میں کی جاتی ہیں۔ یعنی شاعر حضرات جو ہیں وہ بعض اوقات ان لوازم کا لحاظ کرتے ہیں اور اس کے مطابق کلام کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس تلازم کو یا ان لوازم کو سے گریز کر کے نئی چیزوں کو باہم جوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم پھر کہتے ہیں کہ یہاں یہ حذف ہو گیا ہے یا اس چیز کو مقدر مان لیا گیا ہے۔ یہ آپ نے دونوں الفاظ جو ہیں وہ تفاسیر میں دیکھے ہوں گے کہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں مفسر حضرات کہ یہاں یہ چیز مقدر ہے، یعنی خود بخود مانی جائے گی، اور حذف کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہونی چاہیے تھی لیکن اس کو نہیں رکھا گیا۔ تو یہ کام جو ہے یہ شاعری میں جب ہوتا ہے تو وہ فیلنگز کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور لفظ کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ تو جب ہم نظم کو پڑھیں گے، اقبال کی نظموں کو پڑھیں گے، تو پھر ہمیں وہاں کئی طرح کے جو بریکس ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا کہ مضمون میں بعض اوقات معنی کے لوازم کو رد کر دیا گیا ہے، نہیں اس کا لحاظ رکھا گیا، بعض اوقات لفظ کے لوازم کو رد کر دیا گیا، اس کا خیال نہیں رکھا گیا، اور بعض اوقات جو احساسات ہیں ان کو بھی رد کر دیا گیا، اس کے لوازم کو بھی رد کر دیا گیا ہے۔ انسان جو ہے وہ فطرت سے الٹ مزاج رکھتا ہے۔ مثلا ہم گھر میں جب چیزوں کو رکھتے ہیں تو ہم جس توازن کا خیال رکھتے ہیں وہ توازن اور ہے، اور فطرت جب چیزوں کو کریٹ کرتی ہے تو توازن وہ اور ہے۔ فطرت میں توازن پیدا کرنے کے انداز اور ہیں، اور ہمارے ہاں ہم بہت زیادہ سیدھی لائنیں اور سیدھی چیزیں رکھنے اور سلیقے سے ہمارے ہاں لفظ سلیقہ جو ہے اس کا مطلب اور ہے، اور ہم فطرت میں دیکھتے ہیں تو وہ بالکل اس کے مطابق نہیں ہوتا، جو ہمارا سلیقے کا تصور ہے اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ شاعری میں جو حضرات نظمیں لکھنے والے ہیں، اقبال انہی شعراء میں ہے جس کے ہاں نظم باقاعدہ اس میں آتا ہے، اور شاعر بھی ہیں جنہوں نے نظمیں لکھی ہیں۔ تو ان نظموں میں جو معنی کا تسلسل ہے، اس میں جو ربط کی نوعیت ہے، وہ اس میں بریکس ہوتی ہیں، اور جو ایک طرح کا جمپ ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے، اور اس جمپ کو بھی ہم حسن کے طور پر
دیکھیں گے یہ اس کو خامی کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا. اور یہ جو نوعیت ہے ربط کی، یہ بعض اوقات زمانہ بدلنے سے بدل جاتی ہے. اقبال کے زمانے میں چونکہ ہمارا جو قاری تھا، پڑھنے والے لوگ تھے، ان کا جو شعور تھا وہ اس کی ٹریننگ ایک خاص طریقے سے ہوئی ہوتی تھی. ہمارے دینی مدارس میں فارسی پڑھائی جاتی تھی اور فارسی ادب پڑھایا جاتا تھا. اور اسی طرح ہمارے ہاں لوگ جو ماحول تھا، مشاعروں کا ماحول تھا، اس میں بھی جس طرح کی نظمیں اور غزلیں پڑھی جاتی تھی، تو ان سے ایک ٹرینڈ قاری جو ہے وہ اویلیبل تھا. لہٰذا وہ اس طرح کی چیزوں کو اپریشیٹ کرتا تھا جو ہمیں اقبال کے ہاں، غالب کے ہاں، میر وغیرہ کے ہاں نظر آتی ہیں اور دوسرے شاعروں کے ہاں نظر آتی ہیں. تو ہمارا جو زمانہ ہے اس میں مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ زیادہ جو لوگ ہیں وہ انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں. تو ان کا جو روایتی ہماری جو روایت کا ورثہ ہے، اس سے ان کا کوئی تعلق جو ہے نہیں ہوتا یا بہت کمزور ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کچھ چیزوں کو نہیں اپریشیٹ کر پاتے. تو اس کلاس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو کچھ ہماری روایتی ورثے سے بہرہ مند کیا جائے، ان کو اس سے روشناس کروایا جائے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا فہم اور سمجھ جو ہے وہ ہمارے ہاں ہو. تو میں نے اس لیے آج شعر پڑھانے سے پہلے اس محاذ کو موضوع بنایا کہ جب ہم نظم پڑھیں گے تو اس میں جو ربط کی نوعیت ہے وہ اس سے مختلف ہوگی جو نثر میں ہوتی ہے. اور جو لوازم ہے یا تلازم ہے، اس کو جو بڑے فنکار ہوتے ہیں اس کی بعض چیزوں کو بریک کر کے نئے احساسات اور نئے معنی کو پیدا کرتے ہیں. تو اب ہم شاعری کی طرف بڑھتے ہیں. جو نظم چل رہی ہے اس کے میرے خیال 2 بند رہ گئے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آج دونوں بند ہو جائے. تو چھٹا بند آج ہم پڑھیں گے. آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی، آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، سنگ راہ سے گاہ بچتی گاہ ٹکراتی ہوئی، چھیڑتی جا اس عراق دل نشیں کے ساز کو، اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو. دیکھیں جو منظر نگاری ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نظم میں اس کا التزام ہے. اقبال کے ہاں وہ کوہ ہمالہ کی بلندی کو اپنے لیے فخر کا سامان بناتے ہوئے اس کی جو شانیں ہیں ان کو بیان کر رہا ہے. ہم خواہ یہ کہیں کہ ہمالہ جو ہے وہ ہندوستان سے محبت کے جذبے سے لکھی گئی ہے، یا یہ کہیں کہ اقبال کہ ہاں اپنی قوم کی عظمت کا جو شعور ہے اس کے اظہار کے لیے اس کو ایک پہاڑ جو ہے وہ اس کو بطور ایک علامت کے مل گیا ہے اور اس کو اس نے موضوع بنایا ہے. یا یوں کہیں کہ اقبال کا جو ذوق جمال ہے اس نے اس پہاڑ کو دیکھا ہے اور اس کی ہمیں اپنے مشاہدے کو دکھا رہا ہے کہ میں نے کیسے اس پہاڑ کو دیکھا ہے. جس طرح بھی اس نظم کو دیکھیں ہمیں اس میں جگہ جگہ یہ بات نظر آتی ہے کہ اقبال جو ہیں وہ اس پہاڑ کو جس طرح دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں بھی اس طرح
دکھانا چاہتے ہیں۔ اور یہی ایک نظم کو یا شعر کو پڑھنے کا حسن ہے کہ ہم جس تجربے سے خود شاعر گزرتا ہے اسی تجربے سے ہم بھی گزریں، جس مشاہدے کو شاعر نے دیکھا ہے اسی کو ہم بھی دیکھیں، اور اس کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے لفظوں کو جو پڑھیں تو ان لفظوں میں جو کیفیات ہیں ان کیفیات کو ہم بھی نمایاں کریں، محسوس کریں۔ آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، تو پہاڑ پر جو ندیاں ہوتی ہیں وہ بلندی سے آ رہی ہوتی ہیں، اور لیکن اس میں جو اس نے جس چیز نے اس کو شعر بنا دیا ہے یا شعر کا مصرع بنا دیا ہے وہ ہے گاتی ہوئی۔ تو جو منظر ہے وہ بھی بیان ہو گیا، لیکن اس میں جو کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ تو اصل میں جو میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ شعر جو ہے وہ اصل میں کسی کیفیت کو، کسی حال کو موضوع بناتا ہے بنیادی طور پر۔ شعر میں معنی جو ہیں وہ بھی اصل میں کیفیت کے تحت ہیں، اور وہ بھی اصل میں کسی کیفیت ہی کو پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں کہ یہ تو منظر کی اصل صورت ہے کہ ایک بلندی سے آتا ہوا پانی ندی کی صورت میں وہ نظر آ رہا ہے۔ تو آتی ہے ندی فراز کوہ سے، یہاں تک تو جو منظر ہے، جو ہماری تصویر ہمارے ذہن میں بنے گی وہ یہ کہ ہم بہتی ہوئی ندی کو دیکھیں جو بلندی سے نیچے آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو لفظ ایڈ کیا ہے وہ گاتی ہوئی کا ہے۔ تو گاتی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ جو پانی بہ رہا ہے، جو ندی بہ رہی ہے، وہ ایک سرشاری کی حالت میں ہے، وہ اپنے وجود کے جمال کے نشے میں ہے، وہ اپنے اس کا جو ہے نا، کیونکہ یہ پرسونیفیکیشن ہوتی ہے شاعری میں، چیزیں جو ہیں وہ باشعور ہوتی ہیں، چیزوں میں ایک انسانی شعور کی طرح کا احساس جو ہے وہ شاعر پیدا کر دیتا ہے، تو اسی سے وہ شاعری جو ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ واقعہ تو یہ ہے کہ پانی نکلتا ہے چشموں کی صورت میں، اور چشمے جو ہیں وہ اگر کسی جگہ پہ جمع ہونے لگ جائیں ان کا پانی تو وہ ایک ندی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ چشمے جو ہیں وہ بلندی پر ہوتے ہیں، اور اس پانی جمع ہوتا ہے وہ بلندی سے پھر پانی کی فطرت یہ ہے کہ وہ بہتا ہوا نیچے کی طرف آتا ہے، اور اگر اس میں رکاوٹیں کو پتھر آ جاتے ہیں تو وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے، وہ آگے اس نے اس کو بیان بھی کر دیا ہے۔ تو یہ واقعہ ہے جو پہاڑ سے ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو جیوگرافی میں بیان کریں تو وہ اسی طرح بیان ہوگا کہ پہاڑوں پر برف ہوتی ہے، برف پگھلتی ہے تو وہ مختلف درجوں سے ہوتی ہوئی کسی جگہ پہ سوراخ بنا کے باہر نکلنا شروع کر دیتی ہے، اور وہاں سے جمع ہو کے ندیاں اور دریا بنتے ہیں۔ تو یہ، لیکن اس میں جو گاتی ہوئی کا لفظ ہے اس نے اس کو جغرافی سے ہٹا کر شعر میں تبدیل کر دیا۔ گانا جو ہے وہ دونوں کیفیتوں کو بیان کرتا ہے، دو کیفیتوں کا بنیادی طور پر حامل ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ میں کسی جذبے میں مبتلا ہوں اور اس جذبے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں اقبال نے جیسے آگے کہا کہ کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرم آتی ہوئی، تو یہ جو فراز کوہ سے ندی ہے اس کے اندر جو اب یہ میں نے جوڑا ہے، دو چیزوں کو جوڑ کے ایک معنی پیدا کیے ہیں، تو یہاں معنوی تلازم جو ہے اس کا لحاظ ہے کہ اگلا جو لائن ہے کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی، یہ کوثر اور تسنیم یہ جنت کی چشموں کے یا حوضوں کے نام ہے یا دریاؤں کے نام۔
اچھا، ان کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے، جو جیسے قرآن مجید نے صفات بیان کی ہیں کہ یہ بہت صاف شفاف پانی ان میں ہے، اور بہت زیادہ حیات افزا پانی ہے، اور اس میں جو ذائقہ ہے وہ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ تو اب دیکھیں ہمارے ہاں آئیڈیل اگر کوئی پانی ہے تو وہ جنت کی ان حوضوں کا یا ان نہروں کا یا ان چشموں کا پانی ہے، کوثر و تسنیم۔ تو یہ یہاں اقبال نے اپنی جو یہ ظاہر شاعر تو یہی کرے گا کہ وہ مبالغے میں ایسا مبالغہ کرے گا کہ جو حقیقت سے بہت اوپر ہو۔ تو جو حمالہ کی ندی ہے وہ اس میں بھی شفاف پانی ہے، اور وہ اس میں بھی بڑی خوبیاں ہیں، لیکن کوثر و تسنیم کی جو خوبیاں ہیں ان کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اقبال نے یہ جو شرمانہ لفظ ہے، اور بھی تشبیہ کے الفاظ ہیں، لیکن اس میں دیکھیں کہ اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ کوثر و تسنیم کی موجیں بھی اگر اس ندی کو دیکھے تو وہ اس کے حسن اور اس کے کمال کو دیکھ کر شرمندہ ہو جائے کہ یہ تو ہم سے بہت اوپر ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ تو جیسے یہ شرمانہ جو ہے اس کو بڑے ذرا تفصیل سے دیکھیں کہ میں یہ سمجھ کر کہ میں بہت بڑا عالم ہوں اور بہت بڑا جو بیان کرنے والا ہوں اور بہت بڑا وہ لوگوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھنے والا آدمی ہوں، تو میں اس زوم کے ساتھ مودودی صاحب کی مجلس میں یا غامدی صاحب کی مجلس میں یا ابوالکلام کی مجلس میں چلا گیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگ تو مجھ سے بہت آگے ہیں، تو مجھے اپنے اندر ہی شرمندگی محسوس ہوگی۔ تو یہ کوثر و تسنیم کو اسی طرح کی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم جس بلند مقام پر اپنے آپ کو سمجھتی تھیں، یہ جو فراز کوہ سے حمالہ کے فراز سے جو ندی نیچے آ رہی ہے وہ اس کو یہ تو ہم سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ یہی جو خیال ہے، یہی جو کامیابی ہے، یہی جو حسن ہے اس کا، یہی جو اس کی اس کا غیر معمولی پن ہے، اسی نے اس کو گاتے ہوئے گزرنے کی حالت میں کر دیا ہے۔ تو آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، تو مطلب یہ ہوا کہ کوثر و تسنیم سے بھی بلند شان رکھنے والی یہ ندی اپنے اس وجود کے احساس کے نشے میں جھومتی ہوئی نیچے آ رہی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ اقبال نے فراز کوہ سے آتی ہوئی ندی کو جو دیکھا ہے، اس میں جو اس کے ہاں احساس پیدا ہوا ہے، اس کو اس نے کتنی شدت کے ساتھ، کتنے مبالغے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، سنگے راہ سے گاہ بچتی گاہ ٹکراتی ہوئی۔ آئینہ سا، یہ جو سا کا لفظ ہے یہ کسی چیز کے بارے میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ وہ پورا آئینہ تو نہیں، جیسے یہاں آئینہ سا لکھا ہوا ہے تو وہ پورا آئینہ تو نہیں ہے لیکن آئینے کی طرح ہے۔ تو یہ بھی اصل میں تشبیہ دینے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اب اگر ندی کا پانی صاف ہو تو اس میں انسان کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، اپنا وجود نظر آتا ہے، تصویر نظر آتی ہے۔ تو اب وہاں جو لوگ موجود ہیں، جو انسان وہاں موجود ہیں، وہ خدا کی شانوں کا مشاہدہ کرنے آئے ہوئے ہیں۔ شاہد قدرت یعنی وہ لوگ جو وہاں موجود ہیں، جو آئے ہوئے ہیں۔ شاہد جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پر ہونا، تو یہ گواہی والے معنی بھی اس میں پیدا ہو گئے اسی وجہ سے
لیکن اصل میں جو خیر یہ عربی میں تو اس میں بہت تفصیل سے معنی ایڈ ہوئے ہیں، اور فیصلہ کن بات کرنے کے معنی میں بھی شاہد کا لفظ آتا ہے، تو یا پنچایت میں جیسے بات کرتے ہیں اس طرح کی بات کرنے والے کو بھی شاہد کہا جاتا ہے۔ تو لیکن یہاں مراد ہے وہاں مشاہدہ کرنے والا، وہاں آ کر دیکھنے والا۔ تو اس کی یعنی یہ جو بات ہے نا، یہ اس میں دیکھیں ندی جو ہے وہ وہاں جو پہنچا ہوا ہے اور جو قدرت کے جو کمالات ہیں ان کو دیکھ رہا ہے، اس کو ایک آئینہ دکھاتی ہے۔ یعنی تم اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو کیفیت ہے پیدا کرتی ہے یہ ندی، وہ یہ پیدا کرتی ہے کہ اس بندے کو جو دیکھنے کے لیے وہاں آیا ہوا ہے، اس کو بتاتی ہے کہ تم کیا ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ بتاتی ہے تمہاری کیا، تم کیا، اور جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، تو گویا یہ ندی اس کو بتاتی ہے کہ تمہیں کیا صلاحیت ہے، کتنی ایک صلاحیت رکھتے ہو ان مناظر کو سمجھنے کی، ان مناظر میں ڈوبنے کی، ان مناظر کو دیکھنے کی، ان مناظر کو جاننے کی۔ تو آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی۔ اچھا یہ دیکھیں اب معنی توڑ دیے، اوپر جو دونوں شعر تھے لائنیں تھی، وہ کہہ رہی ہیں کہ آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی۔ تو یہ جو دونوں ہیں یہ منظر کو بیان کر رہے ہیں، اور منظر میں جس چیز کو نمایاں کیا ہے وہ ہمالہ کی ندی کا صاف اور شفاف ہونا اور اس کا حیات بخش ہونا، وہ اپنے اعلیٰ ترین مقام پر موجود ہے۔ اب اگلا جو لائن ہے، تیسری لائن جو ہے، وہ اقبال کی نگاہ اٹھی اور وہاں پہنچے ہوئے سیاح کی طرف چلی گئی، اور سیاح کے اوپر تو یہاں جو سفر ہے معنی کا، وہ وہاں موجود اشیاء کے نسبت سے تبدیل ہوتا ہے۔ بعض اوقات معنی کے اعتبار سے ہوگا، جیسے اوپر والی دونوں لائنیں معنی کے اعتبار سے جڑی ہوئی ہیں، کہ چونکہ اوپر کہا کہ گاتی ہوئی ندی آ رہی ہے، تو اب اس گانے کا سبب جو ہے اس کو بیان کر دیا کوثر و تسنیم کے حوالے سے، اس کی تشبیہ دے کر، اور اب جو ہے وہ شاہد قدرت کی طرف چلا گیا شاعر، اور اس نے اس کو، اور پھر اس کو جوڑا کہاں سے ندی کے ساتھ؟ آئینے سے، کہ یہ جو ندی ہے وہ شاہد قدرت کو یہ احساس دلاتی ہے کہ تمہارے اندر ابھی مجھے دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تم مجھے جان نہیں سکتے، تم مجھے پہچان نہیں سکتے۔ تو اب دیکھیں اس کو تھوڑا سا اس کو لے کے جائیں ذرا خدا کے طرف، تو حقیقت یہ ہے کہ جو انسان ہے اس کا جو خدا کی معرفت حاصل کرنے کا سفر ہے، وہ اس حیرانی پر ختم ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ میں نے میرے سفر کا آغاز ہوا ہے، میں ابھی مسافر ہوں، میں سالک ہوں، میری منزل ابھی بہت دور ہے۔ تو یہ جو آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، یہ اصل میں اسی پہلو کا بیان ہے۔ سنگ راہ سے گاہ بچتی گاہ ٹکراتی ہوئی۔ اب دیکھیں یہ بھی عام منظر ہے، جیسے آتی ہے ندی فراز کوہ سے، اسی طرح کا یہ منظر ہے کہ جو راستے میں پتھر آتے ہیں، یہ ندی دونوں کام کرتی ہے۔ بعض اوقات وہ پتھر سے ٹکرا کر اپنا راستہ نکال لیتی ہے اور ٹکراتی رہتی ہے، پتھر پڑا رہتا ہے پانی میں اور پانی اس سے ٹکراتا رہتا ہے،
اور بعض اوقات وہ اس سے منہ پھیر کر اپنا راستہ دوسری طرف نکال لیتی۔ تو یہ عام منظر ہے جو اس میں ہمیں پہاڑی ندیوں میں نظر آتا ہے۔ سنگے راہ سے گاہ بچتی گاہ ٹکراتی ہوئی، اس میں ایک تو راہ کا جو لفظ ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ندی ہے اس نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے اور اس کے راستے میں پتھر آتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ ہماری جو راستے کی جو تصویر ہے ہمارے ذہنوں میں، اس میں رکاوٹوں کا آنا، پتھروں کا آنا، گھاٹیوں کا آنا، گڑھوں کا آنا، یہ عام یعنی یہ لوازم ہے راستے کے۔ اب میں نے پہلے یہ بیان کیا تھا نا کہ ہم جب شاعری کرتے ہیں یا نثر لکھتے ہیں تو لوازم جو ہیں ان کو ہم ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں۔ تو یہ راستے کے لوازم ہیں کہ وہ بعض اوقات ایسی رکاوٹیں آئیں گی کہ جن سے گریز انسان کر کے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ ٹکرا کر اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ تو دونوں طرح کے کام انسان کرتا ہے آپ اپنے راہ میں آنے والی رکاوٹوں کے حوالے سے۔ تو یہ ندی بھی یہی کام کر رہی ہے۔ تو یہ جو مضمون ہے اس کا آپ پچھلے 3 لائنوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دیکھیں، نہ معنی کے اعتبار سے ہے، معنی کے لوازم کے اعتبار سے ہے، نہ لفظ کے لوازم کے اعتبار سے ہے۔ لیکن اب ہم اس کو جب دیکھیں گے کہ سنگے راہ سے گاہ بچتی گاہ ٹکراتی ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال نے یہ جو پیچھے شاہد قدرت ہے اس کو دکھایا ہے کہ دیکھو مسافر جو ہے جس نے منزل طے کر رکھی ہو، اس کے لیے ایک پیغام ہے اس ندی میں کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ٹکرانا ضروری ہوتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے گریز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو شاہد قدرت ہی کو ایک سبق جو مل رہا ہے اس ندی سے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چھیڑتی جا اس عراق کے دل نشیں کے ساز کو، اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو۔ اچھا، اب دیکھیں اس میں جو مضمون پیدا ہو گیا ہے وہ یہ کہ ساز کو چھیڑا جاتا ہے۔ یہ جو خاص طور پر تاروں والے ساز ہوتے ہیں جیسے ستار ہے یا اسی طرح اور بھی، تو ان کو انگلی کے ساتھ چھیڑتے ہیں، تو چھیڑنے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں دل نشیں، یہ جو دل کے تار ہیں ان کو چھیڑ، اور ان کو چھیڑنے سے کیا ہوگا کہ یہ دل جو ہے یہ اس سے موسیقی کی آوازیں نکلیں گی۔ اچھا، خود موسیقی جو ہے وہ اس کے 2 پہلو ہیں۔ تار جو ہے اس کو جب چھیڑتے ہیں تو اس سے جو آواز نکلتی ہے تو اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو تار ہے یہ بے آواز نہیں ہے، اس کے اندر آواز کی صلاحیت ہے، لیکن اس صلاحیت کے لیے باہر سے مضراب چاہیے اور اس کو چھیڑے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آواز ہے وہ بڑی دل نشیں ہے، دلکش ہے۔ تو یعنی اس میں حسن بھی پایا جاتا ہے۔ انسان جو ہے خاص طور پر شاعری میں جب ہم جائیں گے تو انسان صرف وہ نہیں ہے، صرف صلاحیت اس کی یعنی سمجھنے کی صلاحیت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ جمال کو بھی، خوبصورتی کو بھی محسوس کرتا ہے۔ ہم جب بادلوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم روشنی کو دیکھتے ہیں تو ہم اس میں حسن اور
مفاد. کبھی ہماری نگاہ اس کے حسن کی طرف جاتی ہے، کبھی ہماری نگاہ اس کے ساتھ وابستہ مفاد کی طرف جاتی ہے. تو انسان صرف مفاد کا رشتہ نہیں رکھتا چیزوں کے ساتھ، وہ جمال کا رشتہ بھی رکھتا ہے، اور رشتے بھی ہیں انسان کے نفس کے چیزوں کے ساتھ. تو یہاں جو ہے اقبال نے جو جمال کا پہلو ہے تو اس کو بھی نمایاں کیا ہے، اور جو صلاحیت ہے دل میں کہ دل جو ہے وہ اس کو اگر کوئی مزراب ملے تو اس سے خوبصورت نغمے پھوٹ سکتے ہیں، اس سے خوبصورت آوازیں پیدا ہو سکتی ہیں. تو چھیڑتی جا، اب چھیڑنے کا جو عمل ہے یہ ندی کو کہا جا رہا ہے کہ اب ندی کیسے چھیڑے گی؟ ظاہر ہے وہ خود گاتی ہوئی آ رہی ہے، اس کا حسن اتنا زیادہ ہے کہ کوثر و تسنیم جو ہیں وہ اس کو دیکھ کر اپنی بے مائگی کو محسوس کرتی ہیں، اور جو دیکھنے والا وہاں کھڑا ہے اس کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ میرے شعور یا میرے دیکھنے کی صلاحیت سے یہ بڑی چیز ہے. اور اب اس ساری جو کیفیات ہیں یہ میرے دل کے تاروں کو حرکت دیتی ہیں، میرے اندر موجود احساسات جو ہیں ان کو آواز ملتی ہے، وہ جو ہیں وہ نغمہ ان سے پھوٹ سکتا ہے. تو اے ندی تو اس ساز کو چھیڑ، اور کیوں؟ اس لیے کہ اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو. تو دل میں اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہے. یہ ہماری اردو شاعری اور بلکہ تمام پرانی جو ادب ہے اس میں دل ہے جو جمال اور اخلاق کا شعور رکھتا ہے. تو یہ جو حسن ہے چیزوں میں، اس کو جو آنکھ دیکھتی ہے وہ دل کی آنکھ ہے، اور جو خیر ہے چیزوں میں اس کو بھی جو آنکھ دیکھتی ہے وہ دل کی آنکھ ہے. یا جو کان شاعر نے کہا تھا نا کہ دل ہی نہیں تو دل کے سہاروں کو کیا کہوں، کیا کروں جب تو پاس نہیں تو میں نظاروں کو کیا کروں. ہاں، تو یہ ٹھیک ہے، یعنی دل جو ہے اس کو ایک کریکٹر ہمارے ہاں ہمارے ادب میں ہماری روایت میں حاصل ہے. تو اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ دل ہی ہے تو دلوں کے تار کو چھیڑ، یہ دل ہی ہے جو ان چیزوں کو سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے. تو اوپر جو شاہد قدرت کو آئینہ دکھایا گیا تھا، اس کا ایک ہلکا سا جواب یہاں دیا گیا کہ یہ اگر ردی دل کے تاروں کو چھیڑتی رہے گی تو یہ جو مسافر ہے یعنی اس سے جو اس میں صلاحیت ہے، مسافر کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ دل جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اس آواز کو سمجھ سکے جو ندی گاتی ہوئی گزر رہی ہے. اچھا جی، اب میں اگلے بند کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ابھی 8-9 منٹ ہیں. اور یہ نہیں، ابھی ایک بند اور بھی ہے. اچھا چلیے. لیلہ شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، دامن دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا، وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا، کانپتا پھرتا ہے کیا رنگے شفق کوہسار پر، خوشنما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخسار پر. یہ بہت خوبصورت شعر لگا مجھے یہ. ہاں، تو یہاں دیکھیں مناظر ہی ہیں جو بیان ہوئے ہیں،
لیکن مناظر کو بیان کرتے وقت جن الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے وہ اس کو شعر بنا رہے ہیں۔ اب دیکھیں، لیلائے شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شب کو لیلا کہا۔ لیلا جو ہے وہ محبوب ہے ہماری داستانوں میں، اور ایسا محبوب ہے کہ جس نے مجنو کو مجنو بنا دیا۔ تو اب یہ یعنی لیلا جو ہے وہ ہماری جو شعری روایت ہے اس میں ایک غیر معمولی محبوب کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو یعنی اس کو پانے کے لیے جو جن کیفیات اور جن احوال سے مجنو گزرا ہے، جس طرح کی دیوانگی اس پر طاری ہوئی ہے، باقی کہانیوں میں اس سطح کی دیوانگی ہمیں عاشق میں نظر نہیں آتی۔ تو لیلا کی عظمت اس وجہ سے، یعنی شعری عظمت۔ تو لیلائے شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، اب دیکھیں سادہ سی بات ہے کہ جب تاریکی پھیلتی ہے، تو اب تاریکی پھیلتی ہے میں جو حسن ہے، اقبال نے اس کو دیکھا ہے۔ تو یہ دیکھیں جمال کا جو شعور ہے، اس نے تاریکی کے پھیلنے کے عمل کو جب دیکھا ہے تو اس کو کچھ الفاظ دیے ہیں۔ تو وہ ایسے ہے جیسے لیلا نے آ کے اپنے بال کھولے اور پھر ان کو پھیلایا تو اس کے اندر تاریکی پیدا ہو گئی۔ یعنی اصل میں یہ لیلا کی زلفوں کا سایہ ہے، یہ لیلا کی زلفوں کا اندھیرا ہے جس نے رات پیدا کی ہے۔ تو رات کو ایک غیر معمولی، رات کے آنے کو ایک غیر معمولی جمالیاتی تجربہ بنانے کا عمل کیا ہے اقبال نے۔ لیلا شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا۔ اب اس میں جو خاموشی طاری ہوئی ہے، پرندے بھی سو گئے ہیں اور جانور بھی سو گئے ہیں، انسان دور دور تک نہیں ہے۔ اب اس میں صرف ایک آواز آ رہی ہے، آبشاروں کی آواز۔ دامن دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا۔ اچھا، یہ جو پانی کے گرنے کی آواز ہے، اس میں ایک حسن ہے جو ہمیں متاثر کرتا ہے۔ وہ ہم اپنے ہاں بھی فوارے لگا کر اور آبشاریں بنا کر اس کو کسی نہ کسی سطح پر فیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے پانی کے گرنے کی، کہ حسن کو محسوس کرنا، یہ ہم پیدائشی طور پر لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا جو ڈیزائن بنایا ہے وہ تو بنایا ہے، اس میں پودے جو ہیں وہ کس کس شکل اور کس کس رنگ کے ہوں گے، پھول کس کس شکل اور کس کس رنگ کے ہوں گے، پھل کس کس رنگ اور کس ذائقے کے ہوں گے، تب اللہ نے بنایا۔ لیکن جب اس میں رہنے کے لیے انسان کو بنایا تو اس کی مشین اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ انہی چیزوں میں حسن بھی دیکھے۔ تو یہی چیز ہے جو ہماری شاعری میں مضمون پیدا کرتی ہے۔ تو دامن دل جو ہے اس کو کھینچنا، اب دیکھیں وہ جو تصویر ہے، اصل چیز دیکھنے والی یہ ہے، دامن دل کھینچتی ہے۔ تو یوں سمجھے کہ آپ نے اگر کسی بچے کو دیکھا ہو تو وہ ماں کی یا باپ کی قمیص کو پکڑ کر کھینچتا ہے، گھیرے کو پکڑ کر کھینچتا ہے اپنی طرف، اپنی بات منوانے کے لیے۔ تو یہ ایک منظر ہے جس کو یہاں منظر کو یہاں لفظوں میں بیان کر دیے، دامن دل کھینچتی ہے۔ گویا دل نے جو قمیص پہنی ہوئی ہے اس کا جو دامن ہے، آبشاروں کی صدا اس کو کھینچ رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آبشاریں جو آواز پیدا کر رہی ہیں وہ اتنی دلکش ہیں، وہ اتنی دل فریب ہیں
کہ دل ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ان میں گم ہو جاتا ہے۔ دامن دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا، وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا۔ شام کی خاموشی، اس کا تجربہ شہروں میں تو ہم بالکل نہیں کرتے، خاص طور پر جو لوگ لاہور یا اسی طرح کے اور بڑے شہروں میں رہتے ہیں ان کے لیے، خاص طور پر جب سے یہ بجلی آئی ہے تو خاموشی کا کوئی تصور ہی باقی نہیں رہا۔ لیکن اگر آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں یا اب بھی کسی گاؤں میں چلے جائیں یا تھوڑے سے گھر ہوں، تو شام پر ایک خاموشی کا راج ہوتا ہے، کوئی آواز پیدا نہیں ہوتی۔ شاید میں نے پچھلی بار یہ بیان کیا تھا کہ میر کے ہاں اس خاموشی کو بیان کرنے کے لیے بعض شعروں میں سناٹے کا لفظ آیا ہے۔ تو سناٹا جو ہے وہ ایک کیفیت ہے خاموشی کی، اور اس میں جو شدت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے میر نے اس کو ہے بھی اس میں ایڈ کیا، سناہٹا۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ تکلم ہے، اور یہ جو تکلم ہے یعنی یہ بات، تکلم کا مطلب بات کرنا، تو تکلم فدا ہو ہے تو یہ تشبیہ کہ اس طرح کی خاموشی ہے کہ بات کرنا اس پر قربان ہو جائے، یعنی بات جو ہے وہ اس خاموشی کو اس طرح پسند کرے کہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے، بات چیت اس خاموشی پر اپنی جان قربان کر دے۔ تو وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، تو یہ دیکھیں کتنا دلچسپ ہے۔ لیکن میں یہ توجہ دلانا چاہوں گا اس طرف کہ یہ جو تکلم ہے، یہ جو خاموشی میں تکلم ہے وہ تکلم سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم خاموشی کے تکلم کی عزت نہیں کرتے۔ میں نے اپنے گھر میں اس کو دیکھا ہے کہ خاموشی کتنے بڑے معنی پیدا کرتی ہے بامقابلہ بات کرنے کی۔ تو یہاں یہی بات کہنا پیش نظر ہے کہ وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا۔ اب دیکھیں اس منظر میں خاموشی کو بیان کیا ہے، لیکن جو منظر کو مکمل کرنے کے لیے دوسری لائن ہے، وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا۔ درخت جو ہیں وہ جب دن ہوتا ہے تو اس پر ہوا کے چلنے سے شاخیں ہل رہی ہوتی ہیں اور پھل نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ایک یعنی زندگی کی حرکت حرارت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب شام ہوتی ہے تو اندھیرے میں درخت لگتا ہے کہ بالکل ساکت کھڑے ہیں، اور اس منظر کو بیان کرنا ہے کہ درخت بالکل ساکت کھڑے ہیں، کوئی حرکت ان میں نہیں ہے۔ تو وہ اب اس کو پرسونیفائی کیا تو جب آدمی سوچ میں ہوتا ہے تو وہ بھی بے حرکت ہوتا ہے، یعنی وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے تو ساکت ہوتا ہے اور کسی سوچ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کو بیان کیا، وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا۔ تفکر کا سما یہ اصل میں وہ کیفیت ہے جو انسان پر طاری ہوتی ہے کہ انسان بالکل بے حرکت ہوتا ہے، بالکل ساکت ہوتا ہے، اس کا جسم جو ہے وہ اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی اور وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ یہ درخت جو ہے یہ ان پر تفکر چھایا ہوا، یہ کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ یہاں بات منظر نگاری کی تو ہو گئی کہ وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا۔ لیکن اس میں ایک وہ جو ہے معنی دوسرے بھی ہیں، وہ یہ کہ یہ جو خاموشی ہے اور یہ جو درخت ہے یہ کسی دریافت کے عمل میں مصروف ہیں۔ تو اور یہ دریافت جب مکمل ہو جائے گی
تو پھر بات ہوگی. تو گویا اس میں ایک پیغام ہے کہ جو خاموشی ہے یہ ضروری ہے تخلیق کے لیے. اگر یعنی تفکر کے لفظ، تفکر جو ہے وہ اصل میں کسی نتیجے پر پہنچاتا ہے، تو یہ جو نتیجے پر پہنچنے کا عمل ہے یہ ہو نہیں سکتا خاموشی کے بغیر. تو جو شور ہے، جو رونق ہے، ہر وقت بولتے رہنا ہے، وہ ہمارے تخلیقی عمل کو کمزور کر دیتا ہے، ہمارے تفکر کو کمزور کر دیتا ہے. تو یہ اس میں ضمنی طور پر یہ معنی پیدا ہو گئے ہیں. وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا. اور اس میں ایک یعنی معنی پیدا ہو گئے ہیں کہ دیکھو، اگر تم نے اس خاموشی کا تجربہ کرنا ہے، اگر تم نے اس خاموشی کا حصہ بننا ہے، تو پھر تمہیں ہمالیہ کی کسی وادی میں جانا چاہیے، جہاں جب لیلۂ شب اپنی زلفیں کھولے، اور جب آبشاروں کی صدا تمہارا دل کھینچے، اور جب سناٹا ہر چیز پر چھا جائے، درخت بھی سوچ میں ڈوب جائے، تو تم بھی اس کا اگر حصہ ہو تو تم بھی اس تخلیقی عمل میں شامل ہو سکتے ہو، جس سے کوئی پھر بڑا نتیجہ پیدا ہو سکتا ہے. کانپتا پھرتا ہے استاد میں اس میں ایک بات کا اضافہ کر لوں اگر اجازت ہو. جی جی ارشاد. ہم نے گاؤں میں جب بچپن میں اور نوجوانی میں بارہا اس کا تجربہ ہوا ہے کہ غروب آفتاب سے تھوڑا وقت پہلے درختوں پر پرندے، وہ جو اقبال بھی کہتا ہے کہ کشاید پر بفکر آشیانہ، تو وہ آ کے بیٹھ جاتے اور بہت شور ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت قریب آتا ہے، آہستہ آہستہ ان کی آوازیں مدھم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بالکل اچانک جیسے ایک سناٹا ہو جاتا ہے. اور ہمارے بڑے وہ جس طرح میری دادی تھی اللہ بخشے، وہ ابھی تک وہ کہتی تھی کہ یہ جو شام کا وقت ہے یہ بہت بھاری گزرتا ہے، اور وہ واقعی بہت بھاری گزرتا ہے اگر آپ اس سے گزرے، کیونکہ وہ شور ہوتا ہے اور اچانک وہ بالکل سناٹا چھا جاتا ہے، اور وہ انسان کا دل جیسے نا وہ عجیب سی کیفیت سے گزرتا ہے. وہ جو تھوڑا وقت ہوتا ہے 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ، وہ بہت بوجھل دل کے ساتھ گزرتا ہے. بالکل ٹھیک، صحیح بات. نانیاں دادیاں کہتی تھی نا، دو ویلیاں دا ایک ویلا. ہاں، دو ویلا دا ایک ویلا. وہ اس کے ہمارے پنجاب میں یہ اس کو بھاری وقت جو ہے وہ اس کے طور پر دیکھا جاتا ہے. ہمیں کانپتا ہاں کہتے چپ کر جو، دو ویلیاں دا ایک ویلا ہویا، چپ کر کے بیٹھ. ہم کہاں چپ رہتے تھے. یہ ٹھیک ہے. کانپتا پھرتا ہے کیا رنگے شفق کو حصار پر، خوشنما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخسار پر. اس میں منظر زیادہ ہے. تو شام کو بادل چونکہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اور جو سورج جب مغرب میں جاتا ہے تو اس پر ایک سرخی طاری ہو جاتی ہے. وہ ویسے طاری تو ہوتی ہے اس کے زاویے کے بدلنے کی وجہ سے، ویسے تو وہ ہر وقت ایک ہی طریقے سے چمکتا ہے، لیکن زمین سے اس کا جو زاویہ تبدیل ہو جاتا ہے ہماری نگاہ سے، تو وہ اس کی وجہ سے وہ ایک خاص رنگ. اچھا، یہ جو رنگ اس پر طاری ہوتا ہے یہ بادلوں پر آتا ہے. بادلوں پر آتا ہے تو وہاں سے ریفلیکٹ کر کے یہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، یا سیدھا سورج سے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس میں جو کانپنے کا وہ ہے وہ یہ کہ وہ چونکہ بادل سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ کبھی کسی جگہ پر نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی کسی جگہ پر نظر آ رہا ہوتا ہے. تو کانپنے کا تعلق دو چیزوں سے ہے، ایک تو ہے خوف اور دوسرا سردی. تو اردو میں تو ہم کانپنے ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں دونوں جگہوں پر، سردی سے بھی کانپنا اور خوف سے بھی کانپنا. تو یہ جو پھر اقبال کو جو ہمالیہ کی عظمت ہے اس نے ابھارا ہے دوبارہ، اور وہ کہتا ہے کہ جو رنگ شفق ہے، جو سورج کی
سنہری کرنیں ہیں وہ جو غازہ لگانے کے لیے آئی ہیں ان کو ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ آگے بڑھیں اور اس کے گال جو ہے ان کے اوپر یہ سنہری رنگ لگا دیں. کانپتا پھرتا ہے کیا رنگے شفق کوثار پر، خوش نما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخسار پر. لیکن پہاڑ کی چوٹیاں اس رنگ کے لگنے سے ان کی کشش میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا حسن اور بڑھ جاتا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ اس میں منظر کا پہلو زیادہ ہے کہ یہ جو پہاڑ کی چوٹیاں ہیں وہ سورج کے ڈوبتے ہوئے رنگ سے کتنی خوبصورت لگتی ہیں. لیکن یہاں بھی اس نے کانپتا پھرتا کے لفظ سے یہ معنی ایڈ کر دیے کہ اس میں جو کیفیت ہے شفق کے رنگوں کی وہ کیا ہے کہ وہ ہمالہ کی جو عظمت ہے اس سے وہ لرزہ برندام ہے، ان کے اوپر لرزہ طاری ہے. اوکے جی، اللہ حافظ. السلام علیکم. Thank you. وعلیکم السلام.